आमदीद सब सवेरे पाकिस्तान में एंड वी होप एंड वी विश कि आज जो सारे बच्चे गए हैं स्कूल्स में वो सेहतमंद रहें, तालीमी सरगर्मियाँ और ज़िंदगी का पहिया जो है वो रवा दवा रहे। लेकिन जैसे ब्रेक से पहले मैं और हमजा बात कर रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ है तालीमी सरगर्मियों का और स्टूडेंट्स ज़हनी तौर पर इतने गड़मड़ हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ना तो ये कैसे हो गया कि दाखिले जो हैं वो बंद हो गए और रिजल्ट्स बाद में आए, जबकि वफाकी वज़ीर तालीम ने चारों सूबों को एक तारीख पर जो है वो इत्तफाक़ राय करके स्कूल और कॉलेजेस खोलने का कहा था। तो ये भी डिसीजन हो जाना चाहिए था कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने एडमिशन्स को भी उसी डेट्स को भी उसी लिहाज से एडजस्ट करें। ज़ाया नहीं हुआ, कोशिश भी की गई तालीमी साल ज़ाया ना हो, लेकिन जो तालीमी साल का दौरानिया था वो तब्दील हुआ, रिज़ल्ट लेट हुए, लेकिन एडमिशन्स हो गए, बच्चों के नताइज नहीं आए थे, नताइज आए तो मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक और इशू भी है इसके साथ जुड़ा हुआ और वो ये है कि फेडरल बोर्ड जब CIEs के रिजल्ट्स आए थे ना तो भी मैट्रिक के बच्चे जो है वो ये कह रहे थे कि आप लोग तो हैं ना कैम्ब्रिज सिस्टम में, तो आपकी तो होगी सुनवाई। तो हमारे साथ तो होता है ये हर दफ़ा, हम एहतजाज भी करते हैं तो किसी के कान पे जू नहीं, और एग्जैक्टली वो हम देख रहे हैं क्योंकि वालिदैन बच्चों ने मुख्तलिफ बोर्ड जिसमें लाहौर बोर्ड के सामने, गुजरांवाला बोर्ड की भी अब बात हुई है, लाहौर बोर्ड के तो रिजल्ट सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जी 9th में हमने मतलब एक बच्चा जो है उसका तो ये कहना था कि मैंने पेपर दिए नहीं तो मुझे सप्ली कहाँ से दे दी उन्होंने, और फिर ये भी कहा कि अगर 9th में सप्ली थी तो वही मार्क्स जो है वो आगे मैट्रिक में कर दिए। उर्दू का जो मजमून है उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि इतने कम नंबर बच्चों को दे दिए गए। खैर इस तरह के मसाइल तो हैं ही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्या ये जानेंगे, राजा यासिर हुमायूं साहब मौजूद हैं, सूबाई बराए हायर एजुकेशन पंजाब हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के मामले पर पहले बात कर लेते हैं कि दाखिले हो गए, नताइज आए नहीं थे। इस वक्त जो है तलबा और उनके जो वालिदैन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये क्या मामला हुआ कि तालीमी साल बचाया जा रहा है या तालीमी साल जो है हमारा फिर से मर जाएगा, गंवाया जा रहा है। जी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नताइज में थोड़ी ताख़ीर हो गई है तो वो एडमिशन्स को ओपन रखें, और जो यूनिवर्सिटीज़ पंजाब के एम्बेट में आती हैं उनको ज़रूर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मेक श्योर करेंगे कि कोई ना कोई रिलीफ भी दें वो सिलसिले में। बिल्कुल सही। लेकिन सर इंटरनेशनली ये बात पहले ही डिस्कस हो रही थी कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज हो चुके होंगे, तो बच्चों के तालीमी साल को कैसे बचाना है, इस मसले के हल के लिए कोई पॉलिसी भी बनाई जा रही है कि किसी तरह से इस तरह के मसाइल जो उनको एक ही दफ़ा एड्रेस किया जाए, लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी मेकिंग की जाए सारे इशूज़ को सामने रखते हुए। बेसिकली जी ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो डायरेक्ट करती है यूनिवर्सिटीज़ को इन मामलात पे, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हुकूमत पंजाब के एम्बेट में आती हैं हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एज सच पॉलिसी डायरेक्शन ही समझ लें गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कोई टाइम दें स्टूडेंट्स को जिनके रिजल्ट्स ताख़ीर का शिकार कोई ऐसी मरबूत पॉलिसी क्यों नहीं आ जाती निजी यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए? एक ही टाइम फ्रेम हो, एक वक्त हो जब दाखिले खुल जाए, एक ही वक्त हो जब दाखिले बंद हो जाए, लिस्टें लग जाए और तालीमी साल का आगाज़ हो जाए। कोई कभी खोल लेता है, कभी बंद कर देता है। जी नहीं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं और कानून के तहत उनको ये इख्तियार हासिल होता है कि अपने फ़ैसले खुद करें, अपने टाइम टेबल्स भी खुद एडजस्ट करें। एक जनरल गाइडलाइन ज़रूर प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी को आप किसी स्कूल की तरह रन नहीं कर सकते, ना ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, ना करने चाहिए। इंटरनेशनली ऐसे नहीं होता, तो हम उनको एक जनरल गाइडलाइन ज़रूर दे रहे हैं कि यार आप इनको अकोमोडेट करने की कोशिश करें और टाइम सिमिलर रखें, लेकिन मैं ये कतई नहीं कह सकता कि हम उनको मजबूर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन इंटरनेशनली एक काम तो होता है ना कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स होती हैं, उसमें पता चलता है और कितनी रैंकिंग्स जो है इंटरनेशनली आती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको इंटरनेशनल रैंकिंग में उस तरह से शुमार किया जा सके, और उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए ये भी क्या जिम्मेदारी सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी है कि जिसका दिल करेगा वो इंश्योर कर लेगा कोई स्टैंडर्ड, जिसका नहीं दिल करेगा, ये जो नहीं समझेगा उसको ज़रूरी वो नहीं करेगा। तो कोई एक प्रोटोकॉल इस बारे में नहीं वज़ा किया जाना चाहिए या होना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन मिल सके? ये बड़ा अहम सवाल है। हायर एजुकेशन में क्वालिटी जो है वो अटमोस्ट उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और जब तक क्वालिटी आप ठीक नहीं करेंगे, क्वालिटी ग्रेजुएट्स पैदा नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ेगी। और हमने जो अपने वाइस चांसलर्स हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं उनके जो क्राइटेरिया है उसको मीट करने की कोशिश करें। उनकी जो परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे और जो KPIs हमने बनाए हैं उसमें एक बड़ा अहम जो जुज़्व है वो ये है कि उनकी रैंकिंग कितनी इंप्रूव होती है। अब जो क्वालिटी रैंकिंग्स हैं वो इंप्रूव करने के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं बहुत सारे हैं, उसमें स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है, PhDs कितने हैं, कितनी वायरिंग करते हैं, रिसर्च कितनी करते हैं, बहुत सारे और चीज़ें हैं। तो जब ये आप इंप्रूव करते हैं तो ऑब्वियसली क्वालिटी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाती है और आपके जो ग्रेजुएट्स आप पैदा करते हैं वो भी बेहतर होते जाते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है,
لیکن ہم نے اس کو ایک صحیح ڈائریکشن پہ آلریڈی ڈال دیا ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ کو ابھی جو گزشتہ QS رینکنگز آئی ہیں اس میں نظر بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، میٹرک کے نتائج کے حوالے سے کچھ سوالات جو ہیں کرنے کی اجازت چاہیں گے سر آپ سے۔ یہ بتائیے گا، والدین مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، 6 ماہ کے انتظار کے بعد اچانک میٹرک کے رزلٹس آئے اور اس میں اتنی ڈسکریپنسیز ہیں، اتنے اس میں ایشوز ہیں، وہ بہت سارے لوگ تو یہ ایلیگیٹ کر رہے ہیں اور الزام ہے ان کا کہ ری چیکنگ کے لیے فیس بٹورنے کا ایک بہانہ یا طریقہ ہے کہ اب والدین کا یہ شکوہ حکومت سے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جو میٹرک کے والدین کو پرابلمز آ رہی ہیں، میں چیئرمین جو ہیں بورڈ کے، ان سے میری آج بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس کو ذرا دیکھیں اور کیوں یہ پرابلمز آئی ہیں، اور اگر یہ بہت ذرا بڑے اسکیل پہ ہو گیا، اس کی میں نے تحقیقات کو آرڈر کیا، تو پھر ہم ڈیفینیٹلی کوئی پالیسی بھی شاید لانی پڑے اکراس۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، حکومت سوچ رہی ہے اس کے اوپر کرنے کے لیے، اور ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں۔ آپ کے بچے نہیں ہیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ویسے تو ہوگا یار، آپ بھی تو اسی اسکول سسٹم سے گزرے ہوئے، لیکن یہ جو بچوں کی سٹیجز ہوتی ہیں نا، FSC، میٹرک، اتنے بچے انڈر پریشر ہوتے ہیں، ایک تو ٹین ایج، ہارمونل چینجز، پھر اوپر سے گریڈز کا ہمارا جو ایک سسٹم ہے، تو ایک حکومت کی طرف سے ایک اس چیز کی سینسٹائزیشن بڑی ضروری ہے کہ وہاں پہ ان کو خفت اور ذہنی کوفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فیسیں بھی دے رہے ہیں وہ اسکول بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کچھ بچے اچھے نمبر نہیں لیں گے، لیکن سسٹم کم از کم ایک جیسا سب کو ملنا چاہیے۔ غیر یقینی کی صورتحال تھی، اگر اس دفعہ کے معاملات کو دیکھا جائے تو کورونا کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہوئی ہے، معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی ہماری حکومتیں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ایک وقت پر کہ کب سکول کھولنے چاہیے کب نہیں کھولنے چاہیے، تو اس کے کچھ فیکٹرز بھی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو کیمبرج ہے، انہوں نے پھر بچوں کو گریڈ اسیسمنٹ سے کے اوپر ہی لے گئے، انہوں نے وہ اپنا کرائٹیریا پورا چینج کر دیا بچوں کے احتجاج کے بعد۔ یہاں پر بھی بچے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ گریس مارکس دیں گے، تو پھر گریس مارکس کیوں نہیں دیے جا رہے؟ بچوں کے یہ جو ایشوز ہیں یہ اہم ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری آنے والی نسل ہے، یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہمارا روشن مستقبل ہے، اور ان کے یہ اہم تعلیمی مدارج ہیں، اس پریشانی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اگلی سٹوری کی جانب چلتے ہیں۔ فرح، بہت اہم سٹوری ہے، پورے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، دل دکھانے والی سٹوری، اور خاص طور پر کراچی والوں کے لیے، یا جو ہم بات کر رہے ہیں ان کے لیے تو ایسا ہے کہ فیصلہ آ گیا، اور ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق کیا ان کے جو زخم تھے ان پر مرہم جو ہے رکھا جا سکا ہے کہ نہیں۔ ہم ثانیہ بلدیہ کا ذکر کر رہے ہیں، فیکٹری کیس بالآخر 8 سال بعد منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ اچھا، اس کے جو اس کے ٹرمز ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جو سزا سنائی گئی وہ فیصلہ آپ سب کے سامنے ہے، رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 افراد کے قتل کے وجہ سے 264 مرتبہ سزائے موت جو سنائی گئی ہے، لیکن جاں بحق افراد کے ورثاء کو 2-2 لاکھ روپے دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ مجرموں کو بھتہ خوری کے الزام میں 10-10 سال قید اور 1-1 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ رؤوف صدیقی، حسن قادری، ڈاکٹر عبدالستار اور ادیب خانم کے خلاف استغاثہ جرم ثابت نہیں کر سکے، چاروں کو باعزت بری کر دیا۔ حالانکہ یہ اس پہ الزامات جو ہیں وہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں آئے تھے، اور مفرور ملزم جو ہے حماد صدیقی، جو کہ تنظیم کراچی جو تنظیم ہے MQM کی، اس کے سربراہ تھے، جن کے اوپر مین ایلیگیشن تھا کہ ان کے حکم کے اوپر زبیر چریا نے یہ واردات کی تھی دہشت گردی کی، ان کے اور علی حسن کے دائمی وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو علم ہو تو اس کے جو تفتیش کے مراحل ہیں وہ بھی بڑے پینفل رہے، بالکل ایسے، اس لیے کہ ستمبر 2012 کو کراچی میں بلدیہ فیکٹری میں کیمیکل ڈال کر آگ لگا دی گئی، 250 افراد 260 افراد جو ہیں اس میں زندہ جل گئے، 50 افراد جھلسے، مقدمہ درج کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو مقدمہ ہے نا اس میں بہت سارے ٹرنز اینڈ ٹویسٹ آتے رہے۔ مقدمہ پہلے یہ کہا گیا کہ شارٹ سرکٹ تھا، آگ لگ گئی، بعد میں کچھ معلوم ہوا۔ اب اس پورے دورانیے میں 8 سال کا یہ جو لمبا عرصہ ہے، اس میں 3 تفتیشی افسران تبدیل ہوئے، اور 4 سیشن ججز نے سماعت سے معذرت کر لی کہ ہم یہ سماعت نہیں کر سکتے ہیں۔ 6 سرکاری جو وکلاء تھے انہوں نے دھمکیوں کے باعث یہ مقدمہ چھوڑ دیا تھا، اتنا اہم یہ کیس تھا۔ اور اب یہ چیز تو ثابت ہو گئی کل کے فیصلے سے کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ تھا، آگ لگی نہیں تھی، آگ لگائی گئی۔ جب رینجرز نے ایک JIT جو ہے وہ پیش کی تھی، جو اس واقعے کے 2.5 برس بعد بنائی گئی، جس میں جو اس کی رپورٹ 5 سال بعد آئی، جو کہ سندھ حکومت کے اوپر بھی ایک بڑا سوال ہے کہ اتنا عرصہ یہ تفتیش میں کیوں یہ رکاوٹیں آتی رہی، جس کو بتایا گیا۔ رضوان قریشی نے آ کے رینجرز کی تحویل میں تھا، اس نے رضوان قریشی نے آ کے یہ بیان دیا کہ میں نے دیگر جو معاملات تھے ان کے ساتھ یہ ثانیہ بلدیہ والا معاملہ بھی تھا، جس کے بعد یہ معاملہ پھر سے اٹھ گیا، اور اب کل یہ فیصلہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مظہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، السلام علیکم۔ مظہر عباس صاحب کہیے گا، کیا انصاف مل گیا ان لوگوں کو جنہوں نے زندگیاں کھو دیں، ان کے چاہنے والوں کو
اور کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا اور جو کلپرٹس تھے، جو اصل مجرمان تھے، ان کو سزا مل گئی؟ دیکھیے، عدالت کا فیصلہ آیا ہے، غالباً 270 صفحات پر مشتمل ہے. تفصیلی فیصلہ ہوا پڑھنے کے بعد آپ زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس مقدمے کی پہلے دن سے کبھی بھی صحیح معنوں میں تحقیقات ہوئی، اور اس کی وجہ سے جب آپ نے 400 500 700 گواہ رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی مقدمہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوگا. جی، اگر کسی مقدمے میں جوڈیشل کمیشن بنے، پھر ایک جی آئی ٹی بنے، پھر دوسری جی آئی ٹی بنے، پھر تیسری جی آئی ٹی بنے، تو مقدمہ ویسے ہی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. جس بنیاد پر آخر میں مقدمہ بنا وہ ایک شخص رضوان قریشی کی جی آئی ٹی میں، وہ کسی اور کیس کی جی آئی ٹی کے نتیجے میں اس نے صرف ون لائنر کہا تھا کہ جہاں تک اسے پتا ہے کہ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں لگوائی گئی. اس کی بنیاد پر جو ہے یہ مقدمہ کھڑا ہوا اور آگے بڑھا، اور پھر اتنے سالوں بعد جب فیصلہ ہوا تو اس کو فیصلہ تو کہہ سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ انصاف مل پایا. اتنی تاخیر سے آپ صرف فیصلہ ہی سنا سکتے ہیں، انصاف تو نہیں ملتا. انصاف جی ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، ایم کیو ایم کی بات کر لی جائے تو کیا جو رؤف صدیقی کی بریت ہے، اس سے ایم کیو ایم جو تاثر پیش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ثابت ہو گیا کہ ایم کیو ایم کا اس واقعے سے، اس سانحے سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے رؤف صدیقی کی بریت کے بعد؟ دیکھیے، رؤف صدیقی صاحب کی حد تک تو یہ کہنا درست ہوگا، اس لیے کہ پورے کیس میں رؤف صدیقی صاحب کا رول جہاں ان کو، لیکن حماد صدیقی تو تھے نا سر، اور وہ جو ہے وہ اشتہاری دائمی وارنٹ ان کے ہیں، لیکن وہ تو قابل اس وقت گرفت میں نہیں آئے. پہلے بات تو مکمل کر لینے دیا کریں نا دوسرے کو. جی سر، اسی بات پہ آ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ بات ہے اس وقت تو ایم کیو ایم گڑھوں میں نہیں تقسیم تھی، اس وقت تو ایم کیو ایم ایک ہی تھی، اور یہ ممکن نہیں ہے اس وقت ایم کیو ایم جو ہے جس کے ماسٹر مائنڈ کو بتایا جا رہا ہے. حالانکہ آج تو مصطفیٰ کمال صاحب اس پورے مقدمے کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہی غلط تھا. وہ حماد صدیقی کو برملا ڈیفینڈ کرتے ہیں، رحمان بولا اور ان کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ ان چاروں چوکیداروں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جنہوں نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ غلط بنا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ اس مقدمے میں جو ہے وہ آگ لگی ہے، لگوائی نہیں گئی. لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ، میرا خیال ہے فیصل سبزواری نے جس حوالے سے بات کی، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے سے ایم کیو ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ غلط کہتے ہیں. اس مقدمے سے ایم کیو ایم کا براہ راست تعلق تھا، کم سے کم اس کیس کی حد تک تو وہ نظر آتا ہے. یعنی چاہے وہ ماسٹر مائنڈ ہوں، چاہے وہ 2 لوگ ہوں جن کو سزائے موت ہوئی، اور چاہے رؤف صدیقی صاحب ہوں. اب اس میں صرف رؤف صدیقی صاحب کو بریت دی ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ظاہر ہے. اگر رحمان بولا ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارج تھا تو آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ درست، بالکل. لیکن آج کی ایم کیو ایم کے بارے میں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ 22 اگست 2016 کو جو ایم کیو ایم پاکستان آئی اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن 2012 میں جو ایم کیو ایم تھی اس کی بنیاد پر تو مقدمہ ہی بنا ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو پولیس کی تفتیش کے اوپر بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پہلے سے عام واردات قرار دیا گیا، پھر 2.5 سال بعد جے آئی ٹی نے کہا یہ دہشت گردی کی واقعات ہے، تو وہ جو ایک رول پولیس کے اوپر بھی اور پھر حکومت کے اوپر بھی اٹھتا ہے کہ اتنے عرصے میں، جیسے آپ نے خود کہا کہ اتنے لمبے گواہ، یہ سارا پروسیس جو ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟ جی وہ تو ظاہر ہے، جب دیکھیے سندھ گورنمنٹ وہاں موجود ہے، سندھ پولیس موجود ہے، سندھ پولیس کی تحقیقات جو ہے وہ سامنے ہے. اگر تحقیقات صحیح معنوں میں ہوتی تو یہ مقدمہ بہت پہلے جو ہے منطقی انجام تک پہنچ جاتا. لیکن چونکہ اس کی تفتیش نہیں ہوئی، اس وقت بہت سے معاملات تھے. 2012 میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اتحادی تھے، 2013 میں ایم کیو ایم گورنمنٹ سے الگ ہوئی. اس دوران جو دباؤ آیا پولیس کے اوپر یا وکیلوں کے اوپر یا پروسیکیوٹر کے اوپر، وہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے بعد کی 2013 کے بعد کی ہمیں نہیں نظر آتا کہ صحیح معنوں میں تحقیقات کروائی گئی ہوں کسی بھی ادارے سے. تو اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں، لیکن مجھے بدقسمتی سے نظر یہ آ رہا ہے اور خدشہ یہ ہے
کہ جب یہ معاملہ اپیل میں جائے گا تو کہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی بری نہ ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے، اچھا، بہت شکریہ. جو اپیل میں معاملہ جائے گا تو معاملہ ایک تو لٹک جائے گا، دوسرا انہوں نے خدشے کا وہی اظہار کیا ہے کہ شاید ان کو ایک نظر ڈال لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. کل ٹویٹ کی اس بارے میں فیصل سبزواری نے، اور انہوں نے اس ٹویٹ میں جن خیالات کا اظہار کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے، جس کو جواب دیا پھر سعید غنی صاحب نے. اور اس طرح سے ایک تکرار جو ہے وہ ان دونوں رہنماؤں کی سوشل میڈیا پر ہوئی. فیصل سبزواری نے اپنی ٹویٹ میں کیا کہا یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. پہلے علی حیدر زیدی صاحب کی ٹویٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ جنہوں نے حکم دیا تھا وہ بچ گئے. علی زیدی نے یہ معاملہ اٹھایا کہ بلدیہ سانحے کے لیے، بلدیہ واقعے کے لیے جن لوگوں نے حکم دیا وہ بچ گئے، اور جنہوں نے عمل کیا اس کے اوپر یہ عمل کروایا ان لوگوں کو آج سزا سنا. فیصل سبزواری نے اسی طرح سے کہا کہ یہ بریت ظاہر کرتا ہے کہ جو ملزم اس کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں. اور سعید غنی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جو حکم دینے والے تھے ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. تو جس پہ جواب دیا گیا کہ پھر آپ جو ہیں بتائیں کہ عزیر بلوچ اور ان تمام لوگوں کو بلیم گیم دونوں سائڈ سے جاری رہی ہے اور اس کے اوپر بات ہوئی ہے. آگے عارف نظامی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرا ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ. نظامی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے جو آیا ہے متاثرین کو انصاف مل گیا ہے یا ابھی کچھ معاملات باقی ہیں، حکم دینے والوں کو سزا دینا باقی ہے؟ جی، یہ واقعہ جو ہے یہ بہت ہی اندوناک ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا خونین ترین واقعہ ہے، کیونکہ یہ حادثے کا ذکر شاخصہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک دہشت گردی کا نتیجہ تھا. اور اس میں جو لوگ مرتکب تھے سب وہ ایم کیو ایم کے جو کرمنلز ہیں وہ تھے. عجیب نام تھے، کو بولا، کو ٹنڈا، کو یہ وہ فلانا. اب وہ سارے معزز بن گئے سوٹ پہن کے. لیکن جن لوگوں کو چھوڑا گیا اس کے بارے میں قوم کو بتانا چاہیے کیوں چھوڑا گیا. جن کو کنوکٹ کیا گیا ان کو کس ایویڈنس کی بنیاد پہ کیا گیا. لیکن سب کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے عبرتناک، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو یہ کالا دھبا ہے ہمارے ایم کیو ایم کے اوپر، اور جو ابھی تک انہوں نے یہ دھبا دھویا نہیں ہے. اس کی جو اہم بات ہے سر اس واقعے کے سانحے کے حوالے سے، وہ جو بہت سارے لوگ جس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور ہم بھی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں جو سامنے تھے جنہوں نے اعتراف جرم کیا کہ کن کے کہنے پر انہوں نے آگ جو ہے وہ لگائی اور ثابت ہوا، ان کو تو سزا مل گئی. لیکن جن کے کہنے پر یہ سارا واقعہ ہوا تھا، یہ دہشت گردی ہوئی تھی، جو بھتہ مانگا گیا، بھتہ نہیں دیا گیا، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آئے ہیں اور ان کو سزا ابھی تک نہیں مل سکی ہے. اس حوالے سے ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہے ہیں کہ پھر یہ جو فیصلہ ہے اس کو سمجھا جائے کہ یہ مکمل، یا پھر جب تک وہ گرفتار نہیں ہوں گے اور ان کو سزا نہیں ملے گی تب تک یہ معاملہ جو ہے یہ نہیں ہم سمجھیں گے کہ اس طرح سے لوگوں کو ان کے حقوق یا ان کی دلجوئی ہو سکی ہے. جی، جو خاص طور پر جو غیر ملک باہر سے کلابیں لاتے ہیں، جو یہاں بھی ان کے جو کولیبریٹرز ہیں وہ موجود ہیں، یہ تو باقاعدہ ایک سازش کا نتیجہ تھا نا. اور باہر سے کالیں ہوتی رہی ہیں کہ اتنا بتا دے دیں، پھر اس میں اضافہ کر دیا گیا اور پھر ان کو زندہ جلا دیا گیا. یعنی یہ ظلم اور سفاکی کی انتہا ہے، اور جو کسی بھی ایک مہذب ملک میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اتنے سال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑا بہت انصاف ملا، لیکن مکمل انصاف نہیں ملا. اور یہ موجودہ حکومت کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اب حکومت کے حریف ہیں، ایم کیو ایم جو ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جو ابھی بھی کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں ان میں، اور وہ کس طریقے سے اپنے ایجنڈے کو ٹھیک ہے. عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. فرا، اگلے معاملے کی طرف چلتے ہیں. میاں نواز شریف سے ریلیٹڈ یہ معاملہ ہے. اے پی سی میں تو دھواں دھار انہوں نے خطاب کیا اور سیاسی ماحول کو تو گرما دیا، مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قانون کا گھیرا بھی میاں نواز شریف کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے. العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں ان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرا دی گئی ہے. نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری ان کے صاحبزادے حسن نواز نے موصول کی. یہ بتایا گیا کل اعلیٰ عدالت کو، جہاں پر کہ اس معاملے کی سماعت ہو رہی تھی. وفاقی حکومت نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیلی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے العزیزی ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کی.
بالکل اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل صاحب یہ کہیے گا, عدالت نے تو حکم دے دیا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے, لیکن میاں نواز شریف نے جس وقت خطاب کیا تو یہ کہا گیا کہ یہ تو حشاش بشاش اور بالکل صحت مند نظر آ رہے ہیں. میاں نواز شریف نے اس پر کوئی فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں حکمت عملی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, ہم پاکستان کے کورٹس کی عزت کرتے ہیں. پاکستان میں جو نظام حکومت چل رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں, اور حکومت نے جو کارروائی کرنی ہے, عدالتوں نے جو کارروائی کرنی ہے, ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. وہ اپنا کام کریں, ہم سیاست کریں گے. ہم سیاست کر رہے ہیں. سیاست کے لیے ہم نے پرسوں اے پی سی بھی کی, اور اے پی سی میں کیا کارروائی کی جانی تھی اس کے بارے میں اپنا لائے عمل ہم نے دے دیا, پریس کانفرنس کر دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں. حکومت اپنا کام کرے, جو کرنا چاہتا ہے, جو بھی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے علم میں ہی ہے کہ حکومتی عہدیداران اور وزراء جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اے پی سی صرف رعایت مانگنے کے لیے, احتساب سے بچنے کا ایک بہانہ ہے. اس تحریک میں کوئی جان نہیں. خاص طور پہ وہ اس چیز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی تمام اپوزیشن رہنماؤں کی, جسے اور اس ملاقات کو لے کر کے اس کے بعد پھر آپ لوگ اے پی سی کر رہے ہیں. تو ایک طرف ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, بیک ڈور چینل بھی آپریٹ کر رہا ہے, اور سامنے آپ اے پی سی بھی کر رہے ہیں. تو اس سے اس تحریک میں کوئی جان نہیں, اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. یہ ان کی رائے ہے. وہاں پر احتساب کے بارے میں ایک بات بھی نہیں ہوئی تھی. بالکل انہوں نے صرف یہ کہا تھا یک طرفہ احتساب ہے اور یہ حکومتی کارروائی ہے. احتسابی ادارہ جو ہے نا اس کی اپنی کارروائی نہیں ہے, کیونکہ حکومت کے خلاف اب تک کوئی کارروائی 2 سال کے عرصے میں وہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن انہوں نے اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی. رہ گئی جہاں تک بات اس بات کا کہ اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے, تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے حکومت کے لیے. ان کو شادیانے بجانے چاہیے, ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ان کو خوش ہونا چاہیے. اور پاکستانی عوام اگر اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں خوش ہوں, اور یہ اور ذرا انتظار کریں کہ شاید چینی کی قیمت واپس 50 روپے ہو جائے, شاید آٹے کی قیمت بھی آدھا ہو جائے, شاید دودھ بھی ان کے بچوں کو ملے پینے کے لیے, شاید دالوں کی قیمتیں بھی اپنی صحیح جگہ پہ آ جائیں, شاید ٹماٹر کا ذکر بھی آئندہ نہ آ جائے, شاید آلو کا بھی ذکر آئندہ نہ آ جائے, شاید وہ تمام چیزیں جو لوگوں کی روزمرہ کی ضرورت ہے, یہ چونکہ اے پی سی میں جان نہیں ہے, یہ بہت بڑی تحریک ہے جس کا اعلان نواز شریف نے کر دیا ہے. کیا اخلاقی طور پر میاں صاحب کو واپس نہیں آ جانا چاہیے؟ اس تحریک کو لیڈ کریں, اتنے زیادہ مسائل ہیں, واپس آئیں, کیونکہ عدالت بھی نہیں مان رہی, حکومت تو نہیں مان رہی, عدالت نے بھی نہیں مانا کہ وہاں پر وہ علاج کروا رہے ہیں یا پھر وہ کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے ہیں. تو اس میں کیا انہیں واپس نہیں آ جانا چاہیے یہاں پر علاج کروانے؟ ایک بات ذرا اس معاملے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ جو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے اس کے لیے پروسیجر کی جاتی ہے. میرے اپنے 2 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں, لیکن میں بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت مند ہوں. ڈیلی 5-6 کلومیٹر کا واک کرتا ہوں. نارمل ایکٹیویٹیز پچھلے 4 سال سے جب مجھے یہ پرابلم ہو گیا میری کارروائی جاری ہے. ڈاکٹروں کا مشورہ بھی یہی ہے کہ میں ایکٹیویٹی جاری رکھوں, اور کہیں پر بستر پہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گیا جب پاکستان میں علاج کرنے کا اور باہر علاج کرنے کا. میاں صاحب نے لاسٹ ٹائم جو اپنے ہارٹ کا پروسیجر کیا. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں وقت دے رہے تھے. بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد پھر ملاقات. صبح سویرے پاکستان.